Assalamualaikum class. How are you all? I hope you are fine. क्लास, जैसा कि हम लोगों ने अपने पिछले लेक्चर में अपना मजमून तारीख़ स्टार्ट किया था, उसमें हम लोगों ने बाब अव्वल मुग़ल सल्तनत का क़याम पढ़ा था। उसमें हम लोगों ने सबसे पहले जो है वो मुग़ल हुक्मरान के बारे में जाना था। ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर कौन था, हम लोगों ने उसका तारफ़ पढ़ा, जिसमें हम लोगों ने देखा कि वो पहला मुग़ल हुक्मरान था। उसके वालिद उमर शेख मिर्ज़ा जो थे वो फ़रगाना का हुक्मरान थे। फिर उनकी वफ़ात के बाद उन्होंने जो है वो तख्त नशीन हुए। उस तख्त नशीनी के दौरान उनको बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा था, लेकिन उन्होंने मुख्तलिफ़ हिंदुस्तान के इलाक़ों पर हमले किए। 1526 में आपने इब्राहिम लोदी को पानीपत के मकाम पर शिकस्त दी और बाबर को फ़तह हुई थी। फिर 1528 में चंदेरी और 1529 में घाघरा को फ़तह किया। 4 साल का दौरान हुकूमत रहा आपका, और आपने 1530 में वफ़ात पाई। अगर अपने दौरानिए में आपने जो है वो बहुत सारी फतूहात भी हासिल की। फिर हमने जाना कि वहाँ पर जो मौजूद 2 कौमें थी, राजपूत और अफ़गान, इन दोनों से बाबर को क्या ख़तरात थे और आपने क्या हिकमत अमली उनके ख़िलाफ़ अपनाई। आपने राजपूत को कुचलने की हिकमत अमली अपनाई और फिर 1527 में कंवाहा की लड़ाई में राजपूतों को शिकस्त दी। फिर आपका जो सामना था वो अफ़गानियों के साथ था, जिसमें आपको जो है आपने उसके ख़िलाफ़ भी जंगी हिकमत अमली अपनाई। 1529 में बाबर की अफ़गानों से घाघरा के मकाम पर जंग हुई और इस जंग में जो है वो अफ़गानियों को शिकस्त हुई और बाबर के कदम जो है वो मज़ीद मजबूत हो गए। इस 4 साला हिंदुस्तान में हुकूमत के बाद दूसरा हुक्मरान कौन आया, आज हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं कौन था, कब और कहाँ पैदा हुआ। हुमायूं 6 मार्च 1508 को काबुल में पैदा हुआ। लड़कपन में वो अपने वालिद बाबर के साथ मुल्की मामलात में हाथ बटाया करता था। इसने पानीपत और कंवाहा की लड़ाइयों में भी हिस्सा लिया था। हुमायूं अपने भाइयों में सबसे बड़ा था। बाबर के इंतकाल के बाद 30 दिसंबर 1530 को आगरा में तख्त नशीन हुआ। हुमायूं को तख्त नशीन होते ही कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हुमायूं को तख्त नशीन होते ही बेशुमार मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उसे ना सिर्फ अफ़गानों की मुखालफत का सामना करना पड़ा, बल्कि उसको अपने रिश्तेदार और भाइयों कामरान, हिंदाल और अस्करी की जानिब से भी साजिशों का सामना करना पड़ा। हुमायूं के लिए अफ़गान खतरा उसकी जलावतनी और वापसी, जलावतनी से मुराद उसको वतन से निकाल दिया गया था। बाबर ने अगरचे शुमाली हिंदुस्तान पर अपनी गिरफ्त कायम की थी, लेकिन वहाँ के हुक्मरान खामोश नहीं थे। बहादुर शाह ने गुजरात पर कब्ज़ा कर लिया। हुमायूं उसके मुकाबले के लिए आया, लेकिन इस दौरान बहार में शेर शाह सूरी की बगावत की वजह से हुमायूं गुजरात को अस्करी यानी फ़ौज के सुपुर्द करके मशरिक़ की जानब रवाना हुआ। बहादुर शाह ने इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए गुजरात पर दोबारा कब्ज़ा कर लिया। हुमायूं को शेर शाह सूरी के हाथों 1539 में चौंसा और 1540 को कनौज के मैदान में शिकस्त हुई। इस दौरान हुमायूं ईरान में पनाह लेने पर मजबूर हुआ, लेकिन सूरी ख़ानदान सल्तनत के ज़वाल के बाद दोबारा हुमायूं हिंद की तस्खीर के लिए रवाना हो गया, यानी कि फ़तह, तस्खीर से मुराद फ़तह या कब्ज़ा। हुमायूं ने दोबारा फ़तह कब हासिल की। सिकंदर सूरी ने हुमायूं को रोकने की कोशिश की, लेकिन 1555 को सरहिंद के मकाम पर उसको शिकस्त हुई। इस तरह हुमायूं दोबारा 15 साला जलावतनी के बाद दिल्ली की सल्तनत पर काबिज़ हो गया। हुमायूं की मौत कैसे हुई। उसकी ज़िंदगी में वफ़ा न की और सिर्फ चंद महीनों के बाद 1556 में वो अपने कुतुब खाने यानी कि जिसे हम लाइब्रेरी बोलते हैं कि सीढ़ियों से फिसल कर वफ़ात पाई। हुमायूं के दौर में कौन सी ज़ुबानों को बहुत तरक्की हासिल हुई। हुमायूं के दौर में फ़ारसी ज़ुबान और अदब को बहुत तरक्की हासिल हुई।
نیکسٹ ٹاپک ہے جی شیر شاہ سوری کا حصول اقتدار اور حکومت کا استحکام، یعنی کہ شیر شاہ سوری کی حکومت کب قائم ہوئی اور کس طریقے سے قائم ہوئی۔ اس سے پہلے ہم لوگ جانتے ہیں کہ شیر شاہ کون تھا اور اس کا اصل نام کیا تھا اور اس کی پیدائش کہاں ہوئی۔ شیر شاہ سوری کے دادا ابراہیم سوری بہلول لودھی کے عہد میں افغانستان روس سے برصغیر آئے تھے۔ شیر شاہ سوری کا اصل نام فرید خان تھا۔ وہ 1486 میں صوبہ بہار سہسرام میں پیدا ہوا۔ اس کا باپ حسن خان صوبہ بہار میں سسرام کا جاگیردار تھا۔ اس نے محنت کر کے عربی فارسی زبانوں پر عبور حاصل کی اور حاکم بہار کے ساتھ ملازمت اختیار کی۔ شیر شاہ سوری کو شیر شاہ سوری کا لقب کب ملا؟ شیر خان کا لقب کب ملا؟ حاکم بہار کے ساتھ شکار کے موقع پر تنہا شیر کو مار کر شیر خان کا لقب حاصل کیا۔ وہ ہمایوں کو شکست دے کر ہندوستان کا حکمران بنا تو اسے شیر شاہ سوری کا لقب اختیار کیا۔ تعلیم حاصل کرنے کے بعد اس نے مختلف جاگیرداروں اور مغل بادشاہ بابر کے ساتھ ملازمت کی۔ شیر شاہ سوری بہت ذہین اور عقل مند تھا۔ اس نے مغلوں کی ملازمت میں رہ کر ان کی تمام کمزوریاں معلوم کر لی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ہمایوں کے خلاف شیر خان کی حکمت عملی انتہائی کامیاب ثابت ہوئی۔ شیر شاہ سوری نے کون کون سے علاقے فتح کیے؟ شیر خان کی حکمت عملی انتہائی کامیاب ثابت ہوئی اور یک کے بعد دیگرے یعنی کہ ایک کے بعد دوسرا چونسا اور کنوج کی جنگ میں اسے شکست دے کر آگرہ اور دلی پر قبضہ جمانے میں کامیاب ہوا۔ وہ ہندوستان کا بادشاہ بن گیا۔ اس نے کتنے سال حکومت کی؟ تخت دہلی حاصل کرنے کے بعد اس نے صرف 5 سال حکومت کی۔ اس قلیل عرصے میں اس نے تمام فتوحات کی جانب توجہ دی۔ مالوا، سندھ، مارواڑ اور میواڑ کے علاقے فتح کیے، بغاوتوں کو سختی سے کچل دیا اور تمام جنگوں میں کامیابی حاصل کی۔ کالنجر ایک مقام ہے کہ راجہ کرت سنگھ نے شیر شاہ سوری کی اطاعت قبول نہیں کی تھی۔ شیر شاہ سوری کالنجر پر کب حملہ آور ہوا؟ شیر شاہ سوری کالنجر پر حملہ آور ہوا اور سخت محاصرے کے بعد 1545 میں کالنجر کا مستحکم اور ناقابل تسخیر قلعہ فتح کر لیا۔ شیر شاہ سوری کی موت کیسے ہوئی؟ بدقسمتی سے دوران محاصرہ شیر شاہ سوری گولے کے پھٹنے سے شدید زخمی ہوا۔ اسے فوری طور پر علاج کے لیے خیمے میں منتقل کیا گیا لیکن وہ جانبر نہ ہو سکا اور 1545 میں فوت ہو گیا۔ اپنے دور حکومت میں شیر شاہ سوری نے اپنی حکومت خوب مستحکم کی۔ آپ نے ہندوستان کی سیاست میں ایک نئے باب کا اضافہ کیا لیکن نااہل جانشین اس کے کارناموں کو برقرار نہ رکھ سکے۔ ابھی ہم لوگ پڑھتے ہیں جی سوری خاندان کی خدمات۔ انتظامی ڈھانچے، ذرائع مواصلات اور فلاحی اداروں کو مضبوط بنانے میں سوری خاندان کی خدمات۔ شیر شاہ سوری نے اپنی تمام تر توجہ ملک میں امن و امان بحال رکھنے، انتظام سلطنت کو مضبوط بنیادوں پر قائم کرنے اور عوام کی فلاح و بہبود کی طرف مبذول کی۔ وہ اپنی رعایا سے مذہبی رواداری کے اصولوں پر قائم رہا۔ اس کے عہد میں قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کو سزائیں دی جاتی تھیں۔ شیر شاہ نے اپنی سلطنت کو پرگنوں انتظامی حصوں یعنی کہ جس طریقے سے آج کل کے ضلع ہمارے پاس پائے جاتے ہیں اس میں تقسیم کیا اور ہر پرگنے میں مالیہ کی وصولی، مالیہ جو ہمارے پاس ایک آمدنی کا حصہ ہوتا ہے جو کہ سرکار کو ٹیکس کے طور پر جیسے دیا جاتا ہے وہ ہوتا ہے، جیسے مالگزاری وغیرہ جو کھیتوں وغیرہ کے جو ہوتے ہیں حصے، اس میں سے کچھ حصہ جو ہے وہ حکومت کو دیا جاتا ہے۔ مقدمات کا فیصلہ کرنے اور امن و امان قائم رکھنے کے لیے مختلف افسران بھی مقرر کیے تھے۔ آگے مالی اصلاحات یعنی کہ مالی حکمت عملیاں کیا اختیار کی۔ شیر شاہ سوری کو اپنے والد کی جاگیر کا انتظام چلانے سے بہت تجربہ حاصل ہوا۔ اس نے سلطنت کی تمام قابل کاشت زمینوں کی پیمائش کروائی اور پیداوار کا 1/4 حصہ مالیہ مقرر کیا۔ یہ بات کاشتکاروں کی مرضی پر منحصر تھی کہ وہ مالیہ خواہ نقد ادا کریں یعنی کہ پیسوں کی صورت میں یا جنس یعنی کہ اجناس جو کھیتوں میں لگائی جاتی تھی اس میں سے کچھ حصہ وہ سرکار کو دیں۔ خشک سالی یعنی کہ جب پانی کی کمی ہو جاتی کہ اس کے دوران کسانوں کو امداد دی جاتی تھی اور ان پر لگان یعنی کہ جو حکومتی جو ٹیکس وغیرہ ہوتا تھا وہ بھی معاف کر دیا جاتا تھا۔
فوجی اصلاحات۔ شیر شاہ سوری نے علاؤالدین خلجی کے فوجی نظام کو اصلاحات کے ساتھ اپنایا۔ وہ فوج میں سپاہی خود بھرتی کرتا اور خود ہی ان کی تنخواہ بھی مقرر کرتا۔ شاہی فوج میں 1,50,000 پیادہ یعنی کہ پیدل، 500 ہاتھی اور عمدہ توپ خانہ تھا۔ شیر شاہ نے اپنی سلطنت کے اہم مقامات پر چھاؤنیاں اور قلعے بنائے۔ اس نے فوج کے سپاہیوں کا حلیہ درج کرنے اور سرکاری گھوڑوں پر شناختی نشان لگانے کا طریقہ بھی رائج کیا۔ عدل و انصاف شیر شاہ سوری نے کس طریقے سے قائم کیا؟ شیر شاہ سوری منصف مزاج حکمران تھا، یعنی کہ انصاف پسند حکمران تھا۔ اس کے عہد میں سرکاری عہدے مسلمانوں اور غیر مسلموں کے لیے بالکل یکساں تھے، وہ کھلے تھے۔ وہ ملک میں امن و امان دیکھنا چاہتا تھا، اس لیے مقدمات کی سماعت کے لیے باقاعدہ عدالتیں تھیں اور عوام کی حفاظت کے لیے پولیس بھی موجود تھی۔ ذرائع رسل و رسائل۔ شیر شاہ نے سفر اور تجارت میں سہولت کے لیے بڑی بڑی سڑکیں بنائیں۔ کس طریقے کی سڑکیں بنائی ابھی ہم لوگ پڑھتے ہیں۔ اس میں سب سے بڑی سڑک بنگال سے لے کر پشاور تک جاتی تھی۔ بعد میں یہ سڑک جی ٹی روڈ، گرینڈ ٹرنک روڈ کے نام سے مشہور ہوئی۔ دیگر سڑکوں میں سے ایک آگرہ سے برہان پور تک، دوسری آگرہ سے مارواڑ کی سرحد تک اور تیسری سڑک لاہور سے ملتان تک جاتی تھی۔ سڑکوں کے دونوں جانب پھلدار قسم کے درخت لگائے جاتے تھے اور ہر 2 کوس کے فاصلے پر ایک سرائے بنائے گئے تھے۔ ان سرائیوں میں مسافروں کے ٹھہرنے کا انتظام کیا جاتا تھا۔ اہم معلومات میں دیکھیں۔ کوس پرانے زمانے میں فاصلے کی اکائی تھی جس کی لمبائی تقریباً 2.5 کلومیٹر ہوتی تھی۔ رفاع عامہ۔ رفاع عامہ کے کیا کام کیے شیر شاہ نے؟ شیر شاہ سوری کو انتظامی اصلاحات اور رفاع عامہ کے کاموں میں، یعنی کہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کاموں کے لیے تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ اس نے ملک بھر میں مدرسے، مسجدیں، حمام اور حوض بنوائے۔ عالموں اور طالب علموں کو وظیفے دیے جاتے تھے۔ غریبوں اور اپاہجوں کے لیے سرکاری لنگر خانے بنوائے جہاں سے انہیں مفت خوراک مہیا کی جاتی تھی۔ پورے ملک میں سڑکوں کا جال بچھا دیا اور سڑکوں کے دونوں طرف سایہ دار درخت لگوائے۔ ہر 2 کوس کے فاصلے پر ڈاک چوکیاں بھی قائم کی گئی جس میں تازہ دم گھوڑے موجود رہتے تھے تاکہ ڈاک جلد از جلد پہنچائی جا سکے۔ شیر شاہ خیراتی مقاصد کے لیے فراخ دلی سے رقم دیتا تھا۔ اس نے علم و ادب کی سرپرستی بھی کی۔ شیر شاہ سوری کے جانشین اور ان کا زوال۔ شیر شاہ کا انتقال 1545 میں ہوا۔ اس کی وفات کے بعد اس کا بیٹا اسلام شاہ تخت نشین ہوا۔ وہ بھی اپنے باپ کی طرح عقلمند اور دور اندیش بادشاہ تھا۔ اس نے اپنے 9 سالہ دور حکومت یعنی کہ 1545 سے 1553 تک میں اپنے باپ کے کام کو آگے بڑھایا۔ اسلام شاہ کی موت کے بعد سوری خاندان کا ایک سردار عادل شاہ تخت نشین ہوا۔ یہ ایک نااہل اور غیر سنجیدہ حکمران تھا۔ اس نے سلطنت کا انتظام ایک وزیر ہیمو بقال کے سپرد کر رکھا تھا، یعنی کہ خود وہ کام نہیں کرتا تھا۔ اسی عادل شاہ کے عہد میں ہمایوں پھر ہندوستان پر قابض ہو گیا۔ 1555 میں سوری خاندان کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا اور مغلیہ خاندان کا دور حکومت پھر سے شروع ہو گیا۔ یعنی جو دور حکومت شیر شاہ سوری سے سٹارٹ ہوا تھا اس کے بعد وہی طریقہ کار اس کے بیٹے اسلام شاہ نے بھی اپنایا تھا، اور اس کے بعد جو ہے وہ جب ان کی سوری خاندان کا ایک سردار تھا اس کی وجہ سے اس کے حکومت کو زوال آیا۔ کلاس آج ہم لوگوں نے نصیر الدین محمد ہمایوں کے بارے میں کیا جانا؟ تعارف میں کیا جانا ہم نے؟ پیدائش 1508 میں ہوئی اور کابل میں ہوئی۔ 1530 کو آپ نے آگرہ میں جو ہے وہ تخت نشین ہوئے۔ بھائیوں اور افغانوں کی بہت زیادہ مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ ہمایوں کے لیے افغان خطرہ اور جلاوطنی اور واپسی۔ شیر شاہ سوری کی بغاوت جب ہوئی اور بہادر شاہ کا گجرات پر دوبارہ قبضہ ہو گیا۔ 1539 میں چونسا اور 1540 کو کنوج کے میدان میں ہمایوں کو شکست ہوئی۔ 15 سالہ جلاوطنی کے بعد دوبارہ جو ہے وہ قبضہ کیا اور 1555 کو سرہند کے مقام پر انہوں نے فتح حاصل کی۔ پھر ہم نے دیکھا کہ 1556 میں جو ہے ہمایوں کی وفات ہو گئی۔ شیر شاہ سوری کا حصول اقتدار اور حکومت کا استحکام میں ہم نے جانا کہ شیر شاہ کا اصل نام فرید خان تھا،
1486 میں صوبہ بہار میں سہسرام میں پیدا ہوئے۔ حاکم بہار خان کے ساتھ شکار کیا، وہاں پر تنہا شیر کو مار کر جو ہے انہوں نے شیر خان کا لقب حاصل کیا اور ہمایوں کو شکست دے کر شیر شاہ سوری کا لقب ملا۔ ہمایوں کے خلاف کامیاب حکمت عملی اس نے اپنائی۔ 5 سال اس نے حکومت کی، کالنجر پر حملہ کر کے اس کو بھی فتح کیا اور اسی دوران محاصرے کے دوران جو ہے وہ ایک گولہ پھٹنے سے شدید قسم کے وہ زخمی ہو چکے تھے اور اس کی زخموں کی تاب نہ لا سکے اور 1545 میں ان کی وفات ہو گئی۔ پھر ہم نے سوری خاندان کی خدمات جانی کہ انہوں نے جو ہے وہ امن و امان کی بحالی کے لیے بہت کوششیں کی، سلطنت کو ضلعوں میں تقسیم کیا اور مالیہ کی وصولی کے لیے انہوں نے افسران بھی مقرر کیے۔ پھر مالی اصلاحات میں ہم نے جانا کہ انہوں نے قابل کاشت زمینوں کی پیمائش کی اور پیداوار کا 1/4 حصہ مالیہ مقرر کیا۔ لگان بھی معاف کر دیا جن دنوں خشک سالی کا جو موسم چلتا تھا۔ پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ فوجی اصلاحات، فوج کے لیے انہوں نے کیا کیا حکمت عملیاں اپنائی تھی۔ انہوں نے 50,000 پیادہ، 500 ہاتھی، عمدہ قسم کے توپ خانے بنوائے، چھاؤنیاں اور قلعے بنوائے، شناختی نشانات سرکاری گھوڑوں پر لگوائے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ وہ عدل و انصاف میں جو ہے وہ ایک منصف حکمران تھا، امن و امان قائم کی ہوئی تھی، عدالتیں بنائی تھی اور فوج اور پولیس بھی موجود تھی۔ ذرائع رسل و رسائل کے بارے میں ہم نے جانا کہ آپ نے جو ہے وہ بڑی بڑی سڑکیں بنوائی تھی، پھلدار قسم کے سڑکوں کے کناروں پر درخت بھی لگائے تھے اور ہر 2 کوس کے فاصلے پر جو ہے وہ سرائے بنوائے گئے تھے۔ رفاع عامہ کے کاموں میں ہم نے دیکھا کہ انہوں نے مسجدیں، مدرسے، حمام اور حوض بنوائے، طالب علموں کے لیے وظائف مقرر کیے، لنگر خانے بنوائے، ڈاک کا نظام بنوایا، علم و ادب کو بہت زیادہ سرپرستی حاصل ہوئی۔ شیر شاہ سوری کے جانشین اور ان کا زوال ہم نے دیکھا کہ 1545 میں انتقال کر گئے۔ اسلام شاہ کا دور ہوا 9 سالہ، اس کے بعد جو ہے وہ جب عادل شاہ کی حکمرانی آئی جو کہ ان کے ایک سردار تھا خاندان کا، اس کی تخت نشینی ہوئی اور حکومت کو اس کے بعد زوال کا سامنا کرنا پڑا اور 1555 میں سوری خاندان مکمل طور پر ختم ہو گیا اور مغلیہ دور کا دوبارہ سے آغاز شروع ہو گیا۔ کلاس ابھی آپ لوگوں کا گھر کا کام کیا ہے جی؟ آپ لوگوں نے آج ہم لوگوں نے اپنا باب نمبر 1 پڑھا تھا، مغل سلطنت کا قیام۔ اس میں سے آپ لوگوں نے 30 MCQs بنانے ہیں اور مجھے اس کی پکچر سینڈ کر دینی ہے۔ یہ MCQs آپ نے جو ہے وہ اپنی اسائنمنٹ پیجز پہ بنانے ہیں یا پھر آپ لوگوں نے اپنے پریکٹس رجسٹر پر نیٹ اینڈ کلین ہونے چاہیے، لیکن اوپر پراپر آپ کا نیم رائٹ ہو، ڈیٹ مینشن ہونی چاہیے، پراپر لائنز اور رائٹنگ فارمیشن کے ساتھ آپ لوگوں نے یہ کام کرنا ہے۔ آپ لوگ یہ کام پریکٹس رجسٹر پر بھی کر سکتے ہیں اور آپ لوگ اس کو اسائنمنٹ پیجز کے اوپر بھی کریں تو اٹ از ویل اینڈ گڈ، ٹھیک ہے۔ آپ لوگوں نے 30 MCQs بنانے ہیں اور MCQs آپ لوگوں کے بالکل اکارڈنگ ٹو دا کنسیپچل ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ اوکے کلاس، تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔